अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ मैं शाहिद मुस्तफ़ा। आज का मौजू हस्बे रिवायत कराची के मसाइल। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कम होके नहीं दे रहे हैं। मुश्किलात आवाम की बढ़ती जा रही हैं, कम होके नहीं दे रही हैं। मजबूरन हमें इसी पे प्रोग्राम करना पड़ रहा है। और आज इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ बैठे हैं आबिद हुसैन साहब और इनसे बात करेंगे। आबिद हुसैन साहब का तज़किया आबिद हुसैन साहब का ये बड़ी गिरफ्त है लोकल बॉडीज़ पे, शहर के मसाइल, सियासत पर, और प्रोफेसर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और हम भी इन्हीं के शागिर्दों में शुमार होते हैं। तो आबिद हुसैन साहब ये बताइए कि हमारी जो सियासी पार्टियां हैं और इस वक्त इक़्तिदार में इस शहर की दो बड़ी पार्टी हैं, सूबे की दो बड़ी पार्टी हैं, वफाक में होने के बाद ये हर बात पे इनमें इत्तफाक हो जाता है जो आप जिस पर चाहते हैं, लेकिन इस शहर पर इत्तफाक नहीं होता है, इस शहर के मसाइल पर इत्तफाक नहीं होता है, इनके हल का कोई रास्ता नहीं निकाला जाता है। ये माशी अब खंडरात में तब्दील होता जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि ये इसकी बेहतरी की कुछ उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया शाहिद साहब कि आपने एक बार फिर स्टूडियोज़ में मुझे दावत दी और इस अहम मसले पर जो कराची का मसला है उस पर हम बातचीत के लिए आज दोबारा यहाँ हाज़िर हुए हैं नाज़रीन के सामने। देखिए, बात यह है कि इस पर पहले भी बात होती रही है कि कराची को जिस तरीके से संभालना चाहिए इस मुल्क की तरक्की के लिए, उस जानिब ना वफाक की तवज्जो है और ना ही सिंध गवर्नमेंट की तवज्जो है। गो के सिंध गवर्नमेंट बहुत दावा करती है कि उसने कराची के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मुमकिन है किताबों में क्या हो, मुमकिन है बजट की किताबों में बहुत कुछ हो, लेकिन जो कराची के शहरी हैं अमली तौर पर वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। कराची के शहरी जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें टूटी फूटी सड़क मिलती है। सड़कें टूटी हुई हैं, उसको बनाने की ज़िम्मेदारी किसकी है? आप केएमसी से पूछेंगे, कह देंगे ये सड़क हमारी नहीं है। आप डीएमसी से पूछेंगे, वो कह देंगे फ़लाँ टाउन की है। आप टाउन से पूछेंगे, वो कहेंगे फ़ंड्स नहीं है। तो आपने इन चीज़ों को उलझाया क्यों है? इस पर गौर करना चाहिए कि आप कराची को एक ऐसा शहर बनाएं जिसमें यहाँ के शहरी भी आरामदेह सफ़र कर सकें, और अगर हमारे पास कोई विज़िटर आते हैं, दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं, एक पोर्ट सिटी है, तो वो भी देखकर कहें कि हम किसी शहर में गए। बसों को लाने से पहले अरबों रुपए जो है सिंध गवर्नमेंट ने दिए थे और सड़कें बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए। वो शहर से स्पीड ब्रेकर पे ये बसें नहीं चलती, स्पीड ब्रेकर ख़त्म किए गए और ये सड़कें जो है ना बेहतर की गई। लेकिन बदकिस्मती से ये बारिश के आते ही जो है सड़कें बह गई, समझे ना। इस तरह तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर मट्टी की भी होती है, घर होते हैं, तो वो भी नहीं बहते हैं, लेकिन ये सड़कें बह गई और अरबों रुपए जो क्लिक से कर्जा लिया दीगर निजी बैंकों से और सिंध गवर्नमेंट का था वो डूब गया। अब उस पर तहकीकात का मेयर कराची ने, अब ये एक अच्छा इक़दाम है मेयर साहब का कि उन्होंने अपने ही दौर में, 2 साला दौर में, एडमिनिस्ट्रेटर और मेयर के दौर में बनने वाली सड़कों की तहकीकात का वो कहा, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो आबिद साहब, फिर हम सड़कें बनाने उन्हीं ठेकेदारों को देने जा रहे हैं जिन्होंने सड़कें बर्बाद की हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई पैमाना नहीं है ना। देखिए, जो बात आपने कही है ये माजी में भी इशारा होता रहा है। मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि जब ये सड़कें बनती हैं तो उस वक्त इंजीनियर्स कहाँ गायब होते हैं। इंजीनियर्स की पूरी एक टीम मौजूद है केएमसी के पास, केडीए के पास, डीएमसीज़ के पास, तो वो इंजीनियर्स कहाँ होते हैं? मैंने तो हमेशा ही देखा है कि जब सड़क बन रही होती है तो वही एक अनपढ़ किस्म का जो मज़दूर और जिसको जो सिर्फ हिदायत का मुंतज़र होता है कि उसने क्या करना है, तो उसके ऊपर कोई सुपरवाइज़र ढंग से नहीं होता और वो लीपापोती करके चला जाता है। तो उसके बाद मुझे उससे ज़्यादा हैरत उस वक्त होती है जब इन सड़कों के बनाने के बिल भी पास हो जाते हैं। देखिए, अगर किसी ने कोताही की है और सड़क उसने गलत बना दी है तो वो बिल कैसे पास हो रहे हैं, ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारे सिंध गवर्नमेंट के बिल जहाँ जाते हैं पास होने के लिए, ऑडिट का पूरा एक निज़ाम है, वहाँ से वो कैसे पास हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 किस्म के लोग मिलकर हमारे बजट को खा रहे हैं। उसमें एक हमारा कोई ना कोई अवामी नुमाइंदा है जो उस इलाके का ज़िम्मेदार है, जिसकी निगरानी में या जिसके प्रपोज़ल पे वो चीज़ बनती है। दूसरा वो ठेकेदार है और तीसरा वो अफसर है जिसने जो साइनिंग अथॉरिटी है, जो जिसे आप कह सकते हैं कि वो हमारी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा, मेयार के लिए, या जिसने साइन करने। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी, ठेकेदार और अवामी नुमाइंदे मिलकर
جب بجٹ کھائیں گے تو پھر سڑکوں کا وہی حال ہوگا جو نقشہ آپ پیش کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ وزیر بلدیات کو اس ماحول میں اپنا کردار ادا کرنے کا بھرپور موقع دینا چاہیے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ تحقیقات کی رپورٹ نہیں آ پا رہی ہے جس کا وزیر اعلیٰ نے، وزیر بلدیات نے، میئر نے حکم دیا، وہ چیز نہیں آ رہی. دوسرا کہ وزیر بلدیات صرف کے ڈی اے دیکھے گا، کے ایم سی کو نہیں دیکھے گا، واٹر بورڈ کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ چیئرمین نہیں ہے. وہ چیئرمین جو ہے جناب مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں، میئر صاحب. اگر یہ حدود بندیاں ایک وزیر کے لیے ہو جائیں گی اور اس کو بے اختیار کر دیا جائے گا، تو جس ادارے کا ہیڈ بے اختیار ہو جائے اور اس پہ پابندیاں ہو جائیں تو اسے تو جب تک دورے نہیں کرے گا، علم نہیں ہوگا، کیا اچھائی عوام سے نہیں ملے گا، کیا برائی ہیں، کیا تباہی ہوئی ہے، کیا بہتری لانا ہے. یہ ساری چیزیں میں سمجھ رہا ہوں کہ سعید غنی کی صدارت میں تمام اداروں کا اجلاس، تمام ٹاؤن ناظمین اور میئر سب کو بیٹھا کے مشکلات کو حل کرنا چاہیے. وہ نہیں ہو رہا ہے. بالکل میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ نے وزیر بلدیات بنایا ہے تو وزیر بلدیات کے تمام اختیارات ان کے پاس ہونے چاہیے. اور ڈی سینٹرلائزیشن بھی اچھی چیز ہے کہ اگر واٹر بورڈ کے معاملات کو چیئرمین دیکھ رہے ہیں تو وہ چیئرمین بھی پھر وزیر بلدیات کے پاس جواب دہ ہونا چاہیے. اور بھی اگر ان کے پاس ڈی سینٹرلائزیشن انہوں نے اختیارات کی ہے تو وہ سب بھی کسی ایک جگہ اتھارٹی کے پاس جواب دہ ان کو ہونا چاہیے. اگر وہ جواب دہ ہوں گے تو ظاہر ہے وہ اس کو جو ہے اوورسی صحیح سے کر سکیں گے، اس کا جائزہ لے سکیں گے. مجھے امید تو ہے کہ سعید غنی کافی انرجیٹک ہیں اور میں نے ان کو دیکھا بھی ہے کہ وہ دورے بھی کرتے ہیں اور اجلاس بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ان کو فنڈز کی پرابلم ہے تو وزیر اعلیٰ بہت اچھے، ان کے وزیر اعلیٰ سے بڑے اچھے ان کی قربتیں ہیں، ان کو چاہیے وزیر اعلیٰ سے اسپیشل فنڈز لیں. شرجیل میمن جیسے اپنی منسٹری میں کافی محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے ٹرانسپورٹ کا شعبہ سنبھالنے کے بعد ٹرانسپورٹ میں کافی کام کیا ہے. اسی طرح سعید غنی صاحب کو بھی چاہیے کہ بلدیات کے شعبے میں جہاں جہاں خامیاں دیکھیں اس کو پہلی فرصت میں ٹھیک کرائیں. میں نے ابھی پچھلے دن ان کا بیان پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم سڑکوں کی مرمت شروع کرا دیے. تو میں انتظار ہی کرتا رہتا ہوں، جب بھی بیان دیتے ہیں تو مجھے سڑکوں کی مرمت نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم بھی سارا دن شہر میں سڑکوں پہ کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہی حال پورے 2-2.5 کروڑ شہریوں کا ہے کہ روزانہ فیس کر رہے ہیں وہ سڑکوں کو. اچھا عابد صاحب، ایک میئر صاحب کا بڑا بیان ایک سامنے آیا ہے کہ ریڈ لائن کے منصوبے کی منظوری جو ہے سٹی کونسل سے لی جائے گی اور اس کے تمام اسٹیشنز کے بارے میں جو ہے نا وہ بھی منظوری انہی سے لی جائے گی. اور اس میں جو ہے علادین پارک کی بہتری ہے اور کونسل ہال بنانا ہے. تو عابد صاحب، اگر اب ایک چیز بن جائے اس کے بعد منظوری لینا ہوتا ہے یا پہلے بہتر ہوتا ہے کہ منظوری لینا؟ ان کے ریڈ لائن کے اسٹیشن تو تقریباً کنسٹرکشن ہو گئی ہے اس کی، اب منظوری لینے سے کیا بینیفٹ ہے یا ایک رسمی کارروائی پوری کی جائے گی؟ میرے خیال سے یہ رسمی کارروائی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں چیزوں کی ترتیب نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے کوئی چیز جو ہے وہ پہلے سٹی کونسل کا قیام اچھی طرح عمل میں آ چکا ہو اور پھر کوئی منصوبہ ہو. یہ منصوبہ چونکہ پہلے سے شروع ہو چکے تھے اور سٹی کونسل کا قیام میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ رکاوٹیں آ گئی تھیں، کچھ مسائل آ گئے تھے، کچھ کورٹ میٹرز تھے. تو جو میئر کا جو انتظام ہوئی، یعنی میئرشپ کی جو نظام پورا بنا ہے اوت لینے کے بعد، تو اس میں کافی ڈیلے ہوا ہے. تو اب اس کی وجہ سے یہ اچھا ہوا تھا کہ جو منصوبہ چل رہا تھا اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا. معذرت کے ساتھ آپ کی آگاہی کے لیے کہ اگر میئر نہ بھی ہو تو کونسل کا اختیار ایڈمنسٹریٹر کو ہوتا ہے، وہ منظوری آپ ایڈمنسٹریٹر سے لے سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی عمل نہیں آیا. اب دوسری بات یہ کہ اس شہر کے لیے ہم بین الاقوامی اداروں سے قرضے لے رہے ہیں، بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں، خربوں روپے ہم نے واٹر بورڈ کے لیے لیے ہیں. ہم پہلا فیز جو ہے وہ نہیں مکمل کر سکے، اب ہونے جا رہا ہے. K4 کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، KWSSIP بھی جو ہے ری ہیبلیٹیشن جو ہے واٹر بورڈ کے لیے جو ہے نا یہ پروجیکٹ ہے، اور اس میں 2000 ارب روپے سے زائد جو ہے نا وہ قرضہ حاصل کیا جائے گا مختلف فیزز میں. جیسے اب K4 آ رہا ہے، اس کے لیے لائنیں ڈالنے کے لیے بھی جو ہے 250 ملین روپے جو ہے نا وہ لیے جائیں گے، اسی میں سے لیے جائیں گے، اور یہ گھروں تک پانی پہنچانے کے لیے لائنیں ڈالی جائیں گی. تو ساری ناقص پلاننگ کے سبب اب ریڈ لائن، گرین لائن، اس کے بعد K4، تو آپ اس کو کیسے کراس کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو جو منصوبہ ساز ہیں ہمارے، میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو نظام چلتا ہے پاکستان میں وہ 3 لوگوں کے گرد گھومتا ہے. اس میں ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے جس کو آپ نے مثالیں دی تھیں، آپ نے، چاہے سعید غنی ہو، چاہے شرجیل میمن ہو، چاہے کوئی اور ہو.
چاہے وہ MQM کے ہوں چاہے کسی اور جگہ کے، اور ایک ہوتا ہے ٹھیکیدار درمیان میں، اور ایک ہوتی ہے سائننگ اتھارٹی۔ وہ سائننگ اتھارٹی ہماری پوری ایک چین ہے بیوروکریسی کی، جس میں بلدیات، اگر بلدیات کا کام ہے تو سیکریٹری بلدیات ہوں گے، اگر شہری انتظامیہ کا کوئی کام ہے تو کمشنر انوالو ہوں گے، اور اسی طرح پھر چیف سیکریٹری تک، اور پھر ہمارا پورا آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا AG سندھ کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طریقے سے کلیئر نہیں ہوتی جب تک کہ سارے لوگ بیٹھ کر اس کو ایک طریقے سے اپنی اجلاسوں میں پورا نہ کریں۔ تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہمارے ادارے موجود ہیں، ان کے اجلاس بھی ہوتے ہیں، جن نقائص کی آپ نے نشاندہی کی ہے، تو مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ یہ سارے مسئلے اس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے سامنے یا اس میٹنگ کے سامنے کیوں نہیں آتے ہیں، اور وہ اس کو ایک سیکوینس کیوں نہیں دیتے ہیں۔ دیکھیے سارا چیف سیکریٹری کے انڈر میں سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایک چیز کی ذمہ داری گھوم پھر کر چیف سیکریٹری پر آ جاتی ہے۔ تو چیف سیکریٹری صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون سے منصوبے کی سیکوینس کہاں بنتی ہے، اور کس منصوبے کو اب کس جگہ پہ جا کے کس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب یہاں پر کوئی برج بننے لگتا ہے کراچی میں، تو 6 مہینے تک کے الیکٹرک کا ایک پول اپنی جگہ سے موو نہیں ہو پاتا، اور کورسپونڈنس چل رہی ہوتی ہے، اور ایسے بے شمار منصوبے ہم نے اپنے حالی میں فورنگی کراسنگ اسی وجہ سے بالکل بالکل کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے، کہیں پہ واٹر بورڈ کی لائن آ رہی ہے، کہیں پہ کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے، کہیں آپس میں اداروں کا کوآرڈینیشن نہیں ہے، اور اگر ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں تو 3-4 مہینے 6 مہینے اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو جب یہ حال ہوگا ہمارے اداروں کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے رٹ کا یہ حال ہوگا کہ ان کی کہیں بھی بات کو دوسرا ادارہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا، تو کراچی کی ترقی پھر ایسی سسک کر ہوگی۔ عابد صاحب کی بات بالکل صحیح ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب میں نے ابھی KWSSIB کا ذکر کیا کہ 2000 ارب روپے سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے، تو اس پروجیکٹ میں ری ہیبلیٹیشن کرنا ہے، انفراسٹرکچر کو درست کرنا ہے، نکاسی آب اور فراہمی ہے آپ کے۔ اس میں ہب کینال جو 1981 میں بنی تھی وہ اپنی مدت پوری کر چکی ہے اور ختم ہو چکی ہے، اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی نشاندہی جب ایک پریس کانفرنس میں نے ایڈمنسٹریٹر سے مرتضیٰ وہاب ان کو کی، اور میں نے کہا مرتضیٰ وہاب صاحب ان لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے جنہوں نے جو ہے قرضہ بھی لیا ہے اور وہ ہمارا پانی کا نظام بھی صحیح نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو مرتضیٰ وہاب نے اس میں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ شہر کے لیے ایک اچھا ہے کہ وہ بھی میرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آگاہی دی ہے کہ اس کینال کو سندھ گورنمنٹ نے تقریباً 13 ارب روپے خرچ کر کے خود بنانے کا فیصلہ کیا، اور وہ اس میں شامل نہیں کی گئی۔ اس سے کم یہ سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے، بہتری تو ایک آ رہی ہے، ایک پروجیکٹ تو آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ ہماری ناقص پلاننگ کی ایک مثال ہے کہ ہم جب پلاننگ کرنے قرضہ لینے جا رہے ہیں تو ہمیں شہر کے مسائل اور شہر کے تمام چیزوں کے بارے میں، انفراسٹرکچر کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اب K4 پہ جس طرح اب ہم انفراسٹرکچر کے لیے ڈالیں گے تو ہمیں ریڈ لائن سے پہلے اس کی پلاننگ کر لینی چاہیے تھی، اور وہ کام کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن ریڈ لائن کے درمیان سے اب ہم لائنیں کیسے گزاریں گے؟ اب ہمارے درمیان ایک گرین لائن بھی موجود ہے جو اس سارے سسٹم کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے ذمہ داروں کو اس کراچی شہر پہ جو ہے یکساں بیٹھ کے پلاننگ کرنے کی اور بیوروکریسی کو توفیق عطا فرمائے۔ عابد حسین صاحب بہت شکریہ، بڑی تفصیلی بات ہوئی آپ سے، بہت شکریہ۔